अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्की मुईशत पर छाए गहरे बादलों में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। निगरान हुकूमत के दौरान IMF प्रोग्राम पर मनोआन अमल दरामद के बाद मौजूदा हुकूमत की तरफ से निजकारी प्लान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। PIA बोर्ड की तरफ से निजकारी और तंजीम नौ की मंजूरी दिए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बजट से कबल PIA निजकारी फाइनल मराहिल में दाखिल हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बजट से कबल IMF से नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाए, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान को IMF की मुतअद्दिद शराइत पर अमल दरामद करने के साथ साथ सख्त पॉलिसी फैसले भी लेने हैं। और जिस शख्स ने तमाम मुआशी पॉलिसीज को अमली जामा पहनाना है, यानी कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, उन्हें मुकम्मल तौर पर इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। पहले ECC की सरबराही उन्हें देने की बजाय वजीर आजम ने खुद अपने पास रख ली, मगर जब तनकीद हुई तो वजीर खजाना को चार्ज दिया गया। यही नहीं, काबीना कमेटी बराए निजकारी वजीर खजाना की बजाय वजीर खारजा इसहाक डार को दे दी गई, जबकि ताजा तरीन इख्तियार जो वजीर खजाना से छीन कर वजीर खारजा इसहाक डार को दिया गया, वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल की ऐसी तश्कील नौ है कि जिसमें तारीख में पहली मर्तबा वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा को काउंसिल में शामिल किया जा रहा है और वजीर खजाना की अथॉरिटी भी चैलेंज हो रही है। बहरकैफ पाकिस्तान को तवानाई से मुतल्लिक मुतअद्दिद बहरानों का सामना है। सर्कुलर डेट तारीख की बुलंद तरीन सतह 52,000 अरब तक पहुंच गया है, जिसे मुंजमद तो किया जा चुका है, लेकिन वजारत तवानाई की जानिब से बिजली महंगी किए जाने के बावजूद हुकूमत से 1.23 खरब रुपए की सब्सिडी मांग ली गई है। साथ ही वो डिस्कोस के जो खसारे में चल रही हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% ज्यादा है। यही नहीं, बिजली की 10 तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा से मल्टी ईयर टैरिफ की मद में 2.76 खरब रुपए मांग लिए हैं, जबकि IMF पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है कि पाकिस्तान नए पावर प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाए ताकि कैपेसिटी चार्जेस में कमी लाई जा सके और अवाम पर 2000 अरब रुपए का बोझ ना पड़े। इसी तरह नाजरीन, IMF ये भी चाहता है कि पाकिस्तान NFC फॉर्मूले पे भी नजरसानी करे, इसको रिविजिट करे, इसमें तब्दीली लाए। माहिरीन के मुताबिक 57.5% सूबों को देने के बाद वफाक के पास फंड्स बचते नहीं और अमूर रियासत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, जबकि बैरूनी कर्ज पर अदायगियों और सूद पर सिर्फ वफाकी हुकूमत खर्च करती है। मगर NFC में सूबों के हिस्से को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन घटाया नहीं जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ माहिर मुईशत यूसुफ नजर ने अपने आर्टिकल NFC अवार्ड रेड हेरिंग में गुज़िश्ता माह ये लिखा कि NFC से कबल पाकिस्तान IMF के पास 20 दफा जा चुका और 2010 में NFC की तश्कील के बाद महज 4 दफा गया। उनके मुताबिक मसला NFC नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स यानी कि इखराजात हैं, टैक्स कलेक्शन है और पाकिस्तान का एवर एक्सप्लोसिव कर्ज यानी कि डेट है। और इस मसले का हल रीस्ट्रक्चरिंग और बैरूनी सरमायाकारी है। हता के निजकारी से भी पाकिस्तान अपने मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकता। अब हुकूमत ये कैसे हल निकालेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन सूबे जो टैक्स अपनी कुल पैदावार का इकट्ठा करते हैं वो महज 0.8% है, जो 2017-18 में 1% से ज्यादा था। यही कुछ वफाक में भी हो रहा है। 5 साल कबल वफाक का टैक्स टू GDP 10.4% था, जो अब कम होकर 8.5% हो गया है। मारूफ माहिर मुईशत डॉक्टर हफीज पाशा ने अपने आर्टिकल अटैक्स ऑन द NFC अवार्ड में NFC अवार्ड में तब्दीली का एक नया फॉर्मूला पेश किया है। उनके मुताबिक इस फॉर्मूले में जो उन्होंने पेश किया है, इसके मुताबिक पंजाब का हिस्सा 44% से बढ़ाकर 46%, सिंध का 50 से कम करके 44%, खैबर पख्तूनख्वा का 5% मेंटेन करके, जबकि बलोचिस्तान का शेयर 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए। तो ऐसा करने से सूबाई हुकूमतों को अपना टैक्स सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह IMF की तरफ से होलसेल और रियल एस्टेट और ज़राअत सेक्टर पर टैक्स लगाने का भी जोर दिया गया है। मोर देन एवर बिफोर पाकिस्तान का बड़ा जमींदार सालाना 1500 अरब रुपए से जायद कमाता है, मगर टैक्स महज 2 अरब से 2.5 अरब रुपए देता है। इसी तरह होलसेल और रिटेल सेक्टर मुल्क की GDP का तकरीबन 18% बनता है। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक होल और रिटेल सेक्टर $40 अरब से जायद का है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख से जायद दुकानें हैं, जबकि बड़े होलसेलर्स की तादाद 4,000 से जायद है। डॉक्टर इकरामुल हक की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर $5 अरब तक टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ट्रेडर्स से टैक्स सिर्फ 35 अरब इकट्ठा होता है। जहां
तक रियल एस्टेट का ताल्लुक है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में काले धन या फिर पैसे को पाक करने का ये एक बेहतरीन और सबसे देर पा शोबा रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की कुल वैल्यू $700 अरब से $1 खरब के दरमियान है। इस सेक्टर में टैक्स पोटेंशियल किसी भी और सेक्टर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसी सेक्टर में लगाया जाता है। जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बहरहाल ये मानना है कि किसी भी किस्म का सुपर टैक्स या विंडफॉल टैक्स किसी सूरत भी मुईशत के लिए बेहतरी नहीं ला सकता। पाकिस्तान को बैक वक्त यानी कि साइमल्टेनियसली बहुत से काम करने हैं, जिनमें अगर कोई काम सबसे ज्यादा अहम है तो वो PIA पाकिस्तान स्टील मिल, डिस्कोज और दीगर रियासती मलकीती इदारों की फिल फौर निजकारी है, या फिर सूमों के हवाले करना है कि जो कि खसारे में चल रहे हैं। पाकिस्तान, IMF और वर्ल्ड बैंक के एहलकारों के दरमियान IMF सालाना मीटिंग इजलास में मुलाकात होने के चांसेस भी हैं कि जिसमें निजकारी के हवाले से बातचीत भी होगी, क्योंकि हालिया स्टाफ लेवल मुआहदे के वक्त IMF एलानिये में जोर देते हुए यह कहा गया कि रियासत मलकीती इदारों में इस्लाहात बहुत जरूरी हैं, ये नागुज़ीर हैं, ताकि सेक्टर की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाई जा सके और ये कंटिन्यूसली जो ब्लीड आउट है पाकिस्तान का वो रुके। वजारत निजकारी ज़राए के मुताबिक PIA के अलावा डिस्कोज और IPPs के हवाले से भी प्रोसेस काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, साबिक प्राइवेटाइजेशन की कमीशन को भी हेड कर चुके हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा सर कि ये बहुत ज्यादा सुख का सांस लिया गया और बल्कि इसको इंटरनेशनल इदारियों ने भी सहारा कि जब एक और शख्सियत को मोहम्मद औरंगजेब को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लाया जा चुका है। इट इज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, इट शोज एन इंटेंशन, एक नियत दिखती है इस हुकूमत की कि ये पुरानी जो गलतियां हैं उनको दोहराना नहीं चाहती, पुराने जो एटीट्यूड्स हैं उनको बहाल नहीं रखना चाहती, उनके ऊपर बजिद नहीं है। मगर देन वी सॉ कि फकत चंद हफ्ते ही हुए हैं, तमाम तर इख्तियारात आहिस्ता आहिस्ता करके मोहम्मद औरंगजेब से या तो लिए जा रहे हैं या तो उनके अंदर इसहाक डार साहब के शेयर्स और हिस्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। पहले तो मैं आई डोंट एग्री विद दिस एप्रिसिएशन कि जी मोहम्मद औरंगजेब को लगाया गया है। मोहम्मद औरंगजेब बड़े काबिल बैंकर रहे हैं, मैं उनकी शख्सियत और उनकी काबिलियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और PMLN ने ऐसा कभी नहीं किया था। अगर बाहर से लाने से पाकिस्तान के मसाइल हल होते तो PPP की जो हुकूमत थी 2008 से 2013, उसमें 2 शख्सियत थे, दोनों बाहर से आए थे, शौकत तरीन और हफीज शेख, बड़े जबरदस्त, बड़े काबिल थे। फिर PTI की हुकूमत आई, वही 2 फिर दोबारा बन के वजीर खजाना। क्या पाकिस्तान के मसाइल कम हुए? वो तो आए थे, बाहर से आए थे ना, मसाइल हल कर देते, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं था, बट नहीं हुआ। PMLN, मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली कि 3 अदवार जो मियां नवाज शरीफ के थे वो पाकिस्तान में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे थे, और उसमें जो भी वजीर खजाना, इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल कि जी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अवाम के पास जाती है अपना मंशूर लेके, अपना फिलॉसफी लेके, बताने के लिए कि जी ये सब हम करेंगे, और वो जिन्होंने प्लान बनाया है उसको आप बाहर कर दें और लेके आ जाएं, आप वाशिंगटन से या कहीं और से आप बाहर से लेके आ जाएं, who is not going to be accountable. That is why I am saying कि it is against the basic norms of parliamentary democracy. अवाम के पास जब 5 साल के बाद या 2 साल के बाद या जब भी ये हुकूमत जाएगी तो औरंगजेब साहब तो जा चुके होंगे, जवाब किसी और को देना पड़ेगा। सो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, उनकी काबिलियत की मैं बात नहीं कर रहा, बट ये बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। अगर आपके पास कोई फाइनेंस का आदमी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के पास, तो लोगों का क्वेश्चन फिर सही बनता है कि फिर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं क्यों? इतने करोड़ों लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, और आप उनमें से किसी को बना नहीं सकते, और बाहर से किसी जो डज नॉट शेयर योर पॉलिटिकल फिलॉसफी और योर इकोनॉमिक फिलॉसफी। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि ये जो इसहाक डार साहब का आपने उसमें जिक्र किया, अब ये और एक खिचड़ी है ऑन टॉप ऑफ दैट कि जी उनको हटा भी दिया है, और औरंगजेब साहब के ऊपर एक तरह से आप प्रेशर भी रहेगा। जैसे मिफ्ता इस्माइल जब आए थे तो वो प्रेशर था, अंडरमाइन किया गया मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस को, इसहाक डार लंदन से बैठ के, और अब जाहिर सी बात है अब तो उनके पास ऑफिशियल पोजीशंस हैं। अब देखें ना, एक जो है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं, एक औरंगजेब साहब हैं जिनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए, बट ही इज नॉट द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, एंड इसहाक डार हु was the cabinet committee chairman in 2013-2018, जिनके होते हुए जो हमारा एजेंडा था जिसमें यूटर्न लिया गया। तो एक तो ये खिचड़ी होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा,
ڈے ٹو ڈے ورک جو ہوگا علیم خان کا وہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ اورنگزیب صاحب کے پاس جائیں گے یا اسحاق ڈار صاحب کے پاس جائیں گے یا پہلے ایک کے پاس جائیں گے اور پھر دوسرے کے پاس جائیں گے اور پھر پالیسی ریورسلز ہوگا, ڈیسیشنز ٹائم پر نہیں ہوں گے, وزیر خارجہ باہر ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو دس از اے گڈ تھنگ دیٹ دا پرائم منسٹر ہیز ڈن. اور پھر سی سی آئی کا آپ نے ذکر کیا کہ سی سی آئی میں ظاہر فائنانس منسٹر از دا کی پرسن. وہاں سارے صوبے ہوتے ہیں, ان کے آپس کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اخراجات کے حوالے سے, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے حوالے سے, پروجیکٹس انڈرٹیک جو کیے جانے ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ ایکنک جو ہے اس کو ابھی مجھے نہیں پتا, شاید چیئر کریں گے فائنانس منسٹر ہی چیئر کریں گے, جس میں سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی منظوری دی جاتی ہے, وہ فائنانس منسٹر چیئر کریں گے. سی سی آئی میں وہ ہوں گے نہیں. سو کافی کھچڑی بنے گی. اور یہ کھچڑی کیوں بن رہی ہے؟ اس کی طے تک یقیناً آپ گئے ہوں گے. کیوں وزیر اعظم یہ کر رہے ہیں؟ کوئی دباؤ ہے؟ ایک میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں, کیونکہ یہ وزیر اعظم پہلی دفعہ تو آئے نہیں ہیں, اپریل 2022 میں آئے تھے. اس وقت بھی پاکستان کے مسائل, اکنامک مسائل اسی پہاڑ کی طرح تھے, بلکہ اس سے تھوڑے کم تھے, وہ زیادہ ہو گئے. سو اگر ان کا اتنا زیادہ سٹرونگ, اس وقت بھی باتیں ان کی ایسی تھیں جیسے آج کر رہے ہیں. سو اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی اور سے پوچھوں کہ اس 16-18 مہینے میں جب وہ تھے تو پرائیویٹائزیشن کے فرنٹ پر پرائیویٹائزیشن کوئی نیا تو نہیں ایک پاکستان میں ایشو آ گیا کہ جی یہ اٹ ہیز ٹو بی ہینڈلڈ, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بدحالی ایک کوئی نیا ایشو تو نہیں ہے. پی آئی اے اس وقت بھی بلیڈ کر رہا تھا, ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس وقت بھی بلیڈ کر رہی تھیں. لیکن اگر ہم مہر پوچھیں پرائم منسٹر سے کہ جی واٹ واز اینی اسٹیپ دیٹ واز ٹیکن ٹورڈس ریفارمنگ دی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, whether it was restructuring or whether it was privatization, there is zero, there is nothing to show. سو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اتنا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از لائک اندر سمپل ایسٹ گھر ہے یا کار ہے, اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ بیچ کے نکل جائیں گے. لیکن whether he is committed to that extent, یا وہ جو آئی ایم ایف کا پریشر ہے جو ناگزیر ہے اب پاکستان کے لیے کہ آئی ایم ایف ول possibly force Pakistan to do things that Pakistan has not done in any of the 23 earlier programs, جو کہ کرنی چاہیے تھی اور پاکستان اس بدحالی میں نہ ہوتا. اور میں یہ بھی مہر ایک چیز سے یہاں ایک کہہ دوں کہ دیکھیں اورنگزیب صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی اور تمام لوگ ایک ایسا ایک پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا جو 24 پروگرام ہے تو پاکستان کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. اگر ایسا ہی ہوتا تو 2008 سے 2024 تک 16 سال میں سوائے 2 سال کے 2016 سے 2018 تک پاکستان ہیز بین ان آئی ایم اے پروگرام. یا پچھلے 6 سال دیکھ لیں کنسسٹنٹلی پاکستان از بین پارٹ آف آئی ایم اے پروگرام. کیا غربت کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی. مطلب آپ ان امپلائمنٹ لے لیں, آپ کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں, کوئی بھی انڈیکیٹر لیں, آپ کی جو قرضے ہیں وہ کیا کم ہوئے ہیں زیادہ ہوئے ہیں؟ بے انتہا زیادہ ہوئے ہیں. ڈیٹ سروسنگ کیا کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ فسکل ڈیفیسٹ کم ہوئے ہیں زیادہ ہوئے. سو آل انڈیکیٹرز وی ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ وی ور انڈر این آئی ایم اے پروگرام. سو ماسز کو یہ جو ایک بتانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں جی زبردست آئی ایم اے پروگرام ہو جائے گا اور پاکستان ول بی آؤٹ آف دی اکنامک ٹربلز. اکنامک ٹربلز فار دا ایلیٹ. اور دوسری آپ نے جو انٹروڈکشن میں بات کی تھی, جو آپ ریئل اسٹیٹ کی بات بھی کر رہی تھیں, ہر حکومت پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ایمنیسٹی تو ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے سارے کالا دھن بنایا ہوتا ہے, اور وہ سارا کالا دھن آپ جو کہہ رہی تھی وہ بنتا ہے ریئل اسٹیٹ پہ, تو ان کے لیے تو ہوتا ہے ایمنیسٹی, اور عوام کے لیے ہوتا ہے بیلٹ ٹائٹننگ through increase in electricity prices, gas prices, petrol prices and subsidies. ان کے لیے کم کی جاتی ہیں لیکن باقیوں کے لیے سب کے بڑھا دی جاتی ہیں. بڑے بڑے بزنس مین کو سبسڈیز ملتی ہیں گیس کی مد میں اور دوسرے مد میں. سو آئی تھنک یہ جو مس میچ ہے اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے پرائم منسٹر کے لیول پر, آئی ایم ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. معاشی امور میں کھچڑی پک رہی ہے, وزیر اعظم کو مسائل کا مکمل ادراک یا سمجھ نہیں. ان اے کینڈیڈ کانورسیشن ود محمد زبیر ہمارے ساتھ رہیے گا. وی گونا بی رائٹ بیک. آپ نے کہا کہ جو معاشی امور میں کھچڑی پک رہی ہے یہ تو پھر بیچ چوراہے ہانڈی پھوٹ جائے گی ان قریب انیویٹبلی.
بلکہ یہ کہا جائے تو, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کا معاملہ ہو, پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہو, سی سی آئی کی تشکیل نو کا معاملہ ہو, تو کہیں نہ کہیں تو دا بک ہیز ٹو اسٹاپ ایٹ دا فائنانس منسٹر. اور آئی ایم ایف تو این ایف سی کی ری وزٹ کرنے کے حوالے سے بھی فائنانس منسٹر بات کر رہے ہوں گے, مگر ان سارے ایشوز کے اوپر جب دیگر لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہ انیویٹبلی, یہ بات میں نے پوچھی بھی محمد اورنگزیب صاحب سے انٹرویو میں, اینڈ ہی ریفیوز ٹو کامنٹ آن اٹ. ہی سیڈ سب کو سنکرونائز ہو کے ساتھ چلنا ہوگا کابینہ میں, اینڈ دیٹس یو نو مور انریلسٹک. اٹس بیٹر سیڈ دین ڈن. یہ ہوتا نہیں ہے, ہمیں ہوتا دکھتا نہیں ہے. انیویٹبلی تو یہ کام جو ہے مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو ول دا فائنانس منسٹر اگر دیوار سے لگا دیا جائے, will he be forced to resign? بیکاز ابھی تو نہیں لگ رہا کہ وہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. ان کے آہستہ آہستہ کر کے جو اختیارات لیے جا رہے ہیں, he is not raising a flag anywhere. اور کیا یہ انٹرنل پریشرز ہیں شریف خاندان کے اندر کہ ڈار صاحب کو ہر جگہ ایڈجسٹ کیا جائے؟ اگر وہ یہاں سی سی آئی میں بھی وہ ہوں گے اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں بھی وہ ہوں گے, اور جبکہ پرائیویٹائزیشن امنگ دا ٹاپ 2-3 ایجنڈا آئٹمس ہیں جو ابھی سب کے سامنے آ رہا ہے, جس پر آئی ایم ایف اب میرا خیال ہے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے گا پاکستان کی حکومت کو, تو کافی کھچڑی تو بنے گی. مگر سر اب پی آئی اے نیشنل کیریئر ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ایسی ایئر لائن کہ جس نے دنیا کو 60 سے 80 کی دہائی کے درمیان یہ باور کروا دیا کہ ایئر لائن بزنس کیسے ہوتی ہے اور کیسے چلانی چاہیے, خسارے میں یہاں تک پہنچ گئی. ہم نے اس کو ری انوینٹ نہیں کیا. آپ نے پہلے بھی تہلکہ خیز خبر دی تھی ہمارے ہی پروگرام میں کہ کس طرح ڈار صاحب نے اس کو آخری مراحل میں روکا تھا. کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے کین بی اے ریپیٹ آف آل دیٹ؟ پیپلز پارٹی اگر آڑے آ گئی اور پولیٹیکل مسائل آڑے آ گئی ہے, ڈو یو فیل ری ایشورڈ کہ جس مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور جتنی بیکنگ ہے ابھی اور جتنی ادارہ جاتی کنوکشن بھی ہے اس حوالے سے, یہ پار ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے اس وقت جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں ظاہر سی بات ہے ایس آئی ایف سی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, جس میں آرمی چیف کی پریزنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور پلس آئی ایم ایف کا دباؤ, اور پلس پاکستان جس اکنامک سچویشن میں, جہاں آپ یہ کہیں کہ ریفارم اور پیرش, تو چوائس ہے ہی کوئی نہیں. اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, اور یہ جو یہاں آج ہم پہنچے ہیں تو یہ میرا خیال ہے فواد حسن فواد کی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن, زیادہ کیا سب کنٹریبیوشن انہی کی ہے, یا ان کے ساتھ جو بھی ان کے کولیگز ہوں گے کیبنٹ میں, سو وہ بڑا زبردست کام کیا تھا. بائی دا وے فواد حسن فواد واز دی چیئرمین آف دی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, سو اس وقت پرائیویٹائزیشن منسٹر کر رہے تھے, اور اس لیے اتنی تیزی سے کام چل رہا تھا. وہ ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑتا تھا, نہ کوئی فائنانس منسٹر کے پاس جانا پڑتا تھا, نہ کہیں فورن منسٹر کے پاس جانا پڑتا تھا, اینڈ دا اسپیڈ ود وچ اٹ مووڈ. اور آج جو آپ دیکھیں کہ بہت آگے تک کام ہو گیا ہے, جو انٹرسٹ مانگ لیے ہیں ان سے جو پوٹینشیل بائرز ہیں ان کو وہ بھی بتا دیا, اسٹرکچر بھی بتا دیا کہ کیا ہوگا. ایس ای سی پی بھی آن بورڈ ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی آن بورڈ ہے, اور وہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے ڈیفائن ہو چکے ہیں. اب اس کی صرف امپلیمنٹیشن ہے. سو پروفیشنلی لاٹ آف ویری ویری گڈ ورک ہیز بین ڈن. آن اے پولیٹیکل لیول آپ ان واحد شخصیات میں سے تھے جب یہ 16 ماہ کی حکومت پی ایم ایل این نے لی. تواتر سے آپ نے شروع میں بھی کہا یہ نہیں کرنا چاہیے, اور دوران حکومت بھی آپ نے کہا کہ بھاری بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے, بڑا سخت اس کا رد عمل آنا ہے الیکشنز میں. اور وہی دیکھا پی ایم ایل این واز ریڈیوسڈ ٹو a position that it's never witnessed before. It has been shocking جتنا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوا ہے اور جتنی بیڈ ول ہمیں دیکھنے کو ملی. مگر اب جو حکومت بنی ہے, محسن نقوی انٹیریئر منسٹر ہیں آپ کے, اورنگزیب صاحب کو یہ دے دیا گیا, آہر چیمہ صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کر لیا گیا, تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں. آپ کی سیاسی کیا رائے ہے کہ will this go down well in the future for پی ایم ایل این, یا اس کی بھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی؟ بھاری قیمت تو ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ آج ہی میں ایک پی پی ایم این اے کا بیان پڑھ رہا تھا. وہ پی ایم ایل این کی یہ معاشی پالیسی جو پچھلے ایک مہینے کی ہے, شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, اور وہ بالکل صحیح کر رہے تھے ٹو ڈسٹنس پی 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 فرام آل دا ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز دیٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ ول ٹیک اٹ.
سو ظاہر سی بات ہے اس کی ساری جو فال آؤٹ ہوگا، اب پھر جو فال آؤٹ ہوگا وہ پی ایم ایل این ہی پر ہوگا، لیکن پی ایم ایل این یہ اس کو پبلکلی اون کرتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، جیسے 16 مہینے کے وقت حکومت میں کرتا تھا کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری پاپولر سپورٹ کم کرے گا لیکن ہم ریاست کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ایز اف کہ دیر از ایوری ادر اسٹیک ہولڈر ان پاکستان ہیز لیفٹ اٹ ٹو پی ایم ایل این ٹو سیو دا کنٹری. سو بھائی آپ کیوں سیو کرنے جا رہے ہیں جب آپ کے پاس وہ قابلیت ہے ہی نہیں، وہ پوٹینشیل جو مینڈیٹ نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے اور مینڈیٹ بھی نہیں ہے آج سر، یعنی قابلیت اور پوٹینشیل بھی ختم ہے. نواز شریف صاحب کو ان سب چیزوں کا ادراک ہے؟ غیر معمولی طور پر خاموش ہے، پارلیمانی سیاست ختم ہے اب ان کے لیے؟ مہر ایک اور چیز میں بتا دوں، جو 16 مہینے کی ہم بات کرتے ہیں وہ 16 مہینے نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں کہ 2 سال ہو کے پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے تھے. سو پاکستان ہیز ویسٹڈ 2 years. اگر اس وقت الیکشنز ہوتے تو وی وڈ ہیو گون تھرو دا فرسٹ 2 years آف اے 5-year پلان، اور اس 2 سال میں ہم وہ ریفارمز کر سکتے. سو پاکستان کے عوام کو آپ 2 دفعہ بھرتا بنائے رہے ہیں، 2 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہوگی. ایک دفعہ 2022 میں کیا اور اب 2024 میں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال بڑے مشکل ہوں گے. سو وہ تو پوچھ رہے ہیں بھائی آپ پہلے 2 سال مشکل ہمارے سے آپ نے سارے سیکریفائسز کروا لیے، آپ نے اپنے سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے آپ نے بجلی کے نرخ بے انتہا بڑھا دیے، گیس کے نرخ بے انتہا بڑھا دیے، آپ کا سرکولر ڈیٹ بھی نہیں کم ہوا اور لوگوں کے مسائل بھی نہیں ہوئے اور ڈلیوری سسٹم بھی نہیں اچھا ہوا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز بھی بڑھ گئے. تو واٹ ہیو یو اچیوڈ ان دی لاسٹ 2 years؟ بیکاز دیٹ از اے ریئل سر دیکھیں مجھے لگتا ہے اس سے بڑا، ہاں بولے نواز شریف کا آپ نے پارلیمنٹری سیاست کی جہاں تک بات کی ہے، آئی تھنک یس ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کا جو میرا خیال ہے، جو میں جتنا سمجھتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز کو لانچ کیا جائے اینڈ شی شوڈ اسٹارٹ ہر پولیٹیکل کیریئر. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی، اہم ترین باتیں کی. آج مسلم لیگ نون میں پوٹینشل ہے، نہ قابلیت نہ مینڈیٹ ہے پی ایم ایل این کے پاس. آج معاشی امور میں کھچڑی پک رہی ہے، بھاری قیمت ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو ادا کرنی پڑ جائے گی. اور میاں نواز شریف صاحب وہ میجک کارڈ نہیں ہیں آج جو پہلے ہوتے تھے اور تصور کیے جا رہے تھے. ویری شارٹ بریک پہ بی رائٹ بیک. اس وقت آپ اپنے بچوں، اپنی فیملی کے لیے عید شاپنگ میں مصروف ہوں گے یقیناً. ہم میں سے ہر والد، ہر والدہ اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں دوبالا کرنے میں، دگنا کرنے میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے. مگر عین اسی لمحے یہاں سے 3313 کلومیٹر دور غزہ میں ہزاروں والد، ہزاروں مائیں اپنے بچوں کی لاشوں پہ یا ان کی قبروں سے لپٹ کر رہے ہیں. غزہ میں گزشتہ 185 دن سے قیامت خیز مناظر سامنے آ رہے ہیں. وحشی اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے ایسے انسانیت سوز مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ دل بیٹھنے لگتا ہے. اسرائیلی فوجیوں نے الشفا ہسپتال میں ایک فلسطینی حاملہ خاتون کو اس کے شوہر اور اس کے بچوں کے سامنے کپڑے اتارنے کا کہا. خاتون نے مزاحمت کی تو اسرائیلی درندوں نے اس پر تشدد شروع کر دیا. شدید مزاحمت پر اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتال کے کمرے میں موجود دیگر تمام مرد و خواتین کو باہر نکالا اور اس خاتون کے شوہر اور اس کے بچوں کے سامنے اسے برہنہ کیا اور اس کے بعد اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اسرائیلی فوجی جب اس خاتون کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے ناظرین تو انہوں نے اس خاتون کے شوہر اور بچوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم نے آنکھیں بند کی تو گولی مار دی جائے گی. اسرائیلی درندوں کی درندگی کی ایک اور روداد النصر ہسپتال کی ہے. اس ہسپتال میں بھی ایک خاتون کو اس کے شوہر اور بھائی کے سامنے برہنہ کر دیا گیا اور جب شوہر اور بھائی نے احتجاج کیا، خاتون کو تن ڈھانپنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر دے دیے تو اسرائیلی فوجیوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا. اقوام متحدہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے فلسطینی خواتین کی عصمت دری اور انسانیت سوز سلوک پر تشویش ظاہر کی ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل کا بھی یہ کہنا ہے کہ پناہ گاہوں میں پناہ لیے فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے اسرائیلی جرائم پر حیران ہیں. اسی طرح یونین آف میڈیکل کیئر اینڈ ریلیف آرگنائزیشن نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی فلسطین کی نہتی خواتین کو ان کے گھر والوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں. یونین آف میڈیکل کیئر اینڈ ریلیف آرگنائزیشن کی بورڈ ممبر ڈاکٹر عالیہ کے مطابق الخیر ہسپتال میں ایک خاتون کو اسرائیلی فوجی 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، یہاں تک کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہی. اسی طرح مغربی کنارے پر اپنے بچوں کو سکول لے جاتی ایک حاملہ خاتون کو اسرائیلی فوجیوں نے اس کے بچوں کے سامنے چاقو سے حملہ کر کے شہید کر دیا. اسی طرح الشفا ہسپتال میں 6 دن تک
محصور رہنے والی فلسطینی خاتون جمیلہ الحسی نے الجزیرہ کو یہ بتایا کہ ہسپتال میں اسرائیلی فوجی فلسطینی خواتین کا ریپ کرتے ہیں، انہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پر ایک اور فلسطینی بچے اونی الدوس کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنہرے بالوں والا تیکے تیکے نئے نقش والا بچہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں ہی گیمنگ چینل پر ویڈیوز بناتا تھا اور اس کا ایک بہت بڑا خواب تھا کہ وہ جلد 10 لاکھ سبسکرائبرز بنائے گا۔ مگر ایک رات یہ اونی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سو رہا تھا تو اسرائیلی فوجیوں نے 2 راکٹ لانچ کیے۔ یہ راکٹ سیدھا اس کے گھر پر آ کر گرے اور اس حملے میں یہ سنہرے بالوں والا تیکھے نقش والا خوبصورت بچہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اونی تو بارود میں تحلیل ہو گیا، مگر اس کی شہادت کے بعد اس کا خواب پورا ہوا۔ اس کے چینل کے سبسکرائبرز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ صرف ایک بچے اونی کی کہانی ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت سے اب تک 14,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی مظالم سے 10,000 خواتین بھی جام شہادت نوش کر چکی ہیں اور 7 اکتوبر سے آج تک شہداء کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر چکی ہے اینڈ the count is continuing۔ فلسطینی پناہ گزینوں نے کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے سربراہ فلیپ لازرینی نے اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے بچوں کی تعداد کو خوفناک قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا میں ہونے والی تمام جنگوں کے مقابلے میں غزہ میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، کہیں خوفناک ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں بچوں کی اتنی تعداد نہیں ماری گئی جتنی غزہ میں ماری گئی ہے۔ مگر آپ کو مزے کی بات بتائیں کہ جب جینوسائیڈ کا سوال ہم نے کشمیر کے حوالے سے کیا یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سے، he was very very careful and wanted to be very very sensitive about using the word genocide۔ ملاحظہ کیجئے۔ The UN has failed in implementing its own resolutions, or let me reword But it. the UN has failed in implementing many of its resolutions, not because the UN implements those resolutions, but because member states refuse to implement the resolutions, and the UN has not the capacity to impose it to member states. That is absolutely true. غزہ کے چپے چپے پر دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتیں زمین بوس ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، بازار اجڑ گئے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مساجد تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں فلسطینیوں کو امان حاصل نہیں۔ فلسطین کا الشفا ہسپتال، الامال ہسپتال، نصر ہسپتال، الاہلی ہسپتال، القصا ہسپتال سمیت 50 سے زائد ہاسپٹلز کو اسرائیل نشانہ بنا چکا ہے۔ سینکڑوں ایمبولینسز کو بھی راکھ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جنگی جنون میں زندگیاں ہسپتالوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ آسمان سے آتشی بارود گر رہا ہے۔ زمین پر اسرائیلی درندے عزتیں نوچ رہے ہیں۔ 185 دنوں سے فلسطینی اس قیامت سے گزر رہے ہیں کہ ان پر خوراک، پانی، میڈیسنز، ادویات بند ہیں۔ بیرونی امداد کے راستے اسرائیلی وحشت نے روک دیے ہیں اور فلسطین میں جا بجا بھوک کے ڈیرے ہیں۔ غزہ کا مکمل محاصرہ جاری ہے اور کسی کو رفح سے مصر کے علاقے سینائی میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے بھی رفح کراسنگ کا دورہ کیا اور بھوک اور افلاس سے نڈھال فلسطینیوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ غزہ کو خوراک سپلائی کرنے والے تینوں راستوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ رفح کراسنگ کے علاوہ ایریز گزرگاہ اور کریم شالوم گزرگاہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان تجارتی راہداریاں ہیں، مگر اسرائیلی فوج کے کنٹرول کی وجہ سے ان گزرگاہوں سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہے۔ بھولے بھٹکے اگر کوئی فلسطینی ان گزرگاہوں سے گزرنے کی کوشش کر لے تو اسرائیل فوجی یا تو اس کو عین موقع پر ہی بھون دیتے ہیں یا اسے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور گزرگاہوں پر اسرائیلی قبضے کی وجہ سے غزہ میں غذائی قلت قحط کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لاکھوں فلسطینی بچوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں۔ اب تک غذائی قلت سے 50 سے زائد فلسطینی بچے دم توڑ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے مطابق غزہ کی پٹی میں 2 سال سے کم عمر کے ہر 3 بچوں میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ اسی طرح الجزیرہ نیوز ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ بچوں میں غذائی قلت بڑھ رہی ہے اور غزہ پر قحط کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہیں، دیر ہوم لیس، اور انہیں زندہ رہنے کے لیے بنیادی وسائل کی کمی، قحط اور جارحانہ اقدامات کا سامنا ہے، اور پاؤڈر دودھ کی کمی سے ہزاروں بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک فلسطینی بچے یزان کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ڈھانچہ بنے غذائی قلت کے شکار اس بچے کی ویڈیو نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ بعد ازاں
یہ بچہ رفح کے ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ شدید غذائی قلت میں تجارتی راہداریاں بند ہونے کے بعد فضا سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایڈ اور امداد گرانے کا سلسلہ شروع ہوا، مگر یہ امداد بھی سمندر میں گر جانے پر 18 فلسطینی ڈوب کر شہید ہو گئے، جس کے بعد حماس نے یہ اپیل کی کہ فضا سے فوڈ پیکیجز گرانے کا سلسلہ بند کیا جائے، کیونکہ سمندر سے فوڈ پیکیجز نکالنے کی کوشش میں فلسطینی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں غیر ملکی NGO ورلڈ سینٹرل کچن کے بھی 7 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، یہ امدادی کارکن 3 گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے اور ان گاڑیوں پر WKC کا لوگو بھی موجود تھا، مگر اس کے باوجود اسرائیل نے ان کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ ہلاک ہونے والے ان 7 امدادی کارکنان کا تعلق فلسطین، آسٹریلیا، پولینڈ اور برطانیہ سے تھا، اور ان میں امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شہریت رکھنے والے کارکن بھی شامل تھے۔ اسرائیلی فوج کو اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھنے کے باوجود قافلے کو اٹیک کیا گیا، اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ موجود گودام پر امدادی سامان اتار کر واپس آ رہے تھے۔ بنیادی طور پر اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ امدادی تنظیموں اور کارکنان کو ایک واضح پیغام دینے کے مترادف ہے، خوف زدہ کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ امدادی تنظیمیں فلسطینیوں کو امداد پہنچانے سے باز رہیں۔ نہ ہوگی امداد، نہ بچے گا فلسطینی۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر تلا اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں، عالمی اداروں، دنیا کی جنگ بندی کے مطالبوں کے باوجود جنگ بندی پر تیار نہیں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بضد ہیں کہ شمالی غزہ اور خان یونس پر قبضے کے بعد رفح میں زمینی آپریشن کیا جائے گا، اور اس کے لیے اسرائیلی فوج تیار ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عید کے بعد اسرائیل رفح میں 6 ہفتوں کا زمینی آپریشن لانچ کرنے جا رہا ہے، اور اس آپریشن میں فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کیا جائے گا، اور ان کی بے دخلی کے بعد اسرائیل باضابطہ طور پر مصر کو اپنے اقدام کی اطلاع فراہم کرے گا۔ حالات کی سنگینی میں حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیف نے ایک غیر معمولی بیان جاری کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فلسطین کی جانب اپنا مارچ شروع کریں۔ 22 مارچ کو عالمی عدالت انصاف نے ایک بار پھر اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اسرائیل امدادی سامان میں رکاوٹ نہ بنے۔ عدالت نے اسرائیل کو یہ حکم دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی آبادی تک بنیادی خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اور مؤثر کارروائی کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کو زندگی کے بگڑتے ہوئے حالات کا سامنا ہے اور وہاں قحط اور بھوک پھیل رہی ہے۔ عدالت کا مشاہدہ ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کو اب صرف قحط کے خطرے کا سامنا نہیں بلکہ قحط پڑ چکا ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرتے ہوئے تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ فوری جنگ بندی کی یہ قرارداد سلامتی کونسل کے 10 رکنی ممالک نے پیش کی تھی۔ سلامتی کونسل کے 15 اراکین میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ امریکہ نے اس قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد کو ویٹو نہ کرنے پر اسرائیل امریکہ سے ناراض ہو گیا۔ ناظرین، اسرائیل نے اپنا وفد واشنگٹن بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے سابقہ موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ میں اپنی پالیسی ترک کر دی اور اس نئی قرارداد کو ویٹو نہیں کیا، اور اس بیان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے وفد کو واشنگٹن کے دورے سے روک دیا۔ مگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرز نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے۔ قرارداد پر ناکامی ناقابل معافی فیل ہوگا۔ فلسطینیوں پر قہر ڈھاتے اسرائیل پر اس وقت نہ صرف انٹرنیشنل ورلڈ بلکہ اپنے ہی عوام سے بھی شدید دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حماس کے قبضے میں 130 اسرائیلیوں کی بازیابی کے مطالبے کو لے کر اسرائیلی مظاہرین نے پنڈ کے سامنے دھرنا دیا اور شدید احتجاج میں وزیر اعظم نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ حیفا اور بیرشیبا میں بھی اسی نوعیت کے مظاہرے اور پروٹیسٹ ہوئے، اور نیتن یاہو کے گھر کے باہر بھی اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا۔ اسرائیل پر اس دباؤ کے باوجود وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بین الاقوامی دباؤ کام نہیں آئے گا، اور اسرائیل بین الاقوامی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، بلکہ اسرائیل انٹرنیشنل کمیونٹی اور اصول اور تمام تر سٹینڈرڈ سے بالا ہے۔ رعونت، تکبر، ظلم و بربریت کے شکار اسرائیل کو اس وقت کوئی بھی لگام ڈالنے کو تیار نہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں، بین الاقوامی دنیا کا دباؤ ہو، یا پھر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی اپیلیں ہوں، اسرائیل کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ اسرائیل نے بھپرے سانڈ کی طرح فلسطینیوں کو کچل کر رکھ دیا ہے، اور بیچارے کٹے پٹے نہتے فلسطینی 57 اسلامی ممالک اور ان میں عید کی خوشیاں مناتے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی اجتماعی بے حسی پر شاکی ہے۔ عید کا موقع ہے، ڈونیشن کیجیے، دعاؤں میں یاد کیجیے، کسی نہ کسی طرح سے ریچ آؤٹ کیجیے، کیونکہ وہاں عید نہیں اور عیدی کے طور پر بچوں کے لاشیں جمع کر رہے ہیں والدین۔
گڈ نائٹ, اللہ حافظ.